جی अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, आज के अगर हम प्रोग्राम के टॉपिक की अगर बात करते हैं तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो पोस्ट जो है मुज़ाकरात की कामयाबी का या पोस्ट डिजिटल साइनिंग जो हमारा आज का जो इशू है हम उस पर डिस्कस करेंगे। और कल जो है हमने यकीनी तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो दूसरी अकवाम है या दूसरे जो ममालिक हैं उनके सरबराहान मुमलिकत की जानब से भी पाकिस्तान के लिए तहनीती पैगाम है। हमें बताया जा रहा था गुज़श्ता एक हफ्ते से कि पाकिस्तान जो है वो इस काबिल ही नहीं है वो किसी किस्म की मीडिएशन कर सके। हमें ये बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स नहीं हैं कि वो इतनी बड़ी ताकतों को मज़ाकरात की मेज़ के ऊपर लेके आए। जब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद मुज़ाकरात या इस्लामाबाद अकॉर्ड का जब नाम दिया गया और मुज़ाकरात को शुरू किया गया था, तो हमारे गिरदो-नवाह में रहने वाले जितने भी ममालिक थे, उन्होंने हम पे फप्ती कसी। ना सिर्फ उन्होंने हम पे फप्ती कसी, बल्कि यूरोप जैसे बड़े ममालिक जो कि ना सिर्फ इकॉनमी में हमसे बहुत ज़्यादा तगड़े हैं और मिलिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमसे बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, उनकी जानब से भी एक दफ़ा भवों को उचकाया ज़रूर गया। लेकिन वक्त ने साबित किया कि अगर आप साबित कदमी से चीज़ों पे लगे रहें, सर फेंक के चीज़ों को लगे रहें, तो एक वक्त आता है आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। हमने गुज़श्ता जब से ये जंग रुकी है, 42 रोज़ा जंग के बाद हमने तकरीबन, अगर हम उसको रफली अगर मैं बात करता हूँ, तो 45 से 46 दिन का एक वक़्फ़ा आया था, जिसमें मुज़ाकरात की बाज़गश्त हुई, जिसमें बात ये भी की गई कि जंग को रोका जाएगा, सीज़ फायर होगा, फिर कहीं पे पता लगा कि सीज़ फायर की वायलेशन हो रही है, कभी वो अमेरिका की जानब से, कभी ईरान की जानब से, कभी इज़राइल की जानब से। फिर दरमियान में पता लगा कि जनाब लेबनान का मसला हम लोग लेके बैठे हुए हैं, लेबनान के ईरान जो है, वो मैं ना मानूँ कि रट लगा के बैठा हुआ है कि लेबनान को उसमें इस पीस टॉक के अंदर या इस सीज़ फायर के अंदर लेबनान को शामिल किया जाए, जबकि इज़राइल का कहना ये था कि ये इसमें शामिल नहीं होगा। अगरचे कि पूरी यूरोपीय यूनियन ने इजराइल से अपने हाथ खींच लिए या नाराजगी का इजहार किया, लेकिन नेतन्याहू और इजराइल की जो हटदर्मी थी वो सबके सामने रही और वो ये चाह रहा है कि जब तक हालात बिल्कुल सीज फायर के ऊपर ना आ जाए और जब तक कि पूरी दुनिया जो है दोनों ममालिक को एक साइड पे साइड बाय साइड ना कर दें, और उस दौरान तक इसराइल जो है वो लेबनान का वो तमाम तर हिस्सा और खासतौर पर वो दरिया जो कि उसके पानी का सबसे बड़ा महवर है, मीठे पानी का, उस पर कब्जा कर ले और उसके बाद जब सीज फायर हो तो यकीनी तौर पर वो यही कह सके जनाब यहाँ पे तो हमारी फौजी ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा इस पे हमारा कब्जा है, हम यहीं पे बैठेंगे, हम इससे पीछे नहीं जाएंगे। और फिर कौन उसको हटा सकता है, जो कि सबसे इससे पहले हमने फलस्तीन के अंदर भी देखा और हम इससे पहले हमने लेबनान के अंदर भी देखा। लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है वो इसराइल और उसका जो सबसे बड़ा हवारी है, जो इस वक्त अगर हमें नजर आ रहा है, अगरचे कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं उसके बहुत बड़े बड़े हवारी भी हैं। अगर मैं इस्लामिक वर्ल्ड की बात करता हूँ तो मैं तमाम ममालिक का नाम ना लूंगा, लेकिन सिर्फ एक मुल्क का नाम अगर हम लेते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। ईरान की अगर मैं अपना यूएई की अगर हम बात करते हैं तो यूएई ने साबित किया कि वो उसका सबसे बड़ा हवारी है। और हमारे हमसाए में अगर हम देखें तो हमारा जो सबसे बड़ा हमसाया मुल्क भारत जो है उसने भी साबित किया कि वो इसका बहुत बड़ा हवारी है। और इस वक्त हमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो लैश पैक आ रहा है या सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर ट्रोलिंग की जा रही है, हमारा नाम बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, वो हमारे हमसाए मुल्क की जानब से ही है। गुज़िश्ता 2 रोज से मैं मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स के ऊपर कमोबेश 8 चैनल्स के ऊपर मैं 8 प्रोग्राम्स कर चुका हूँ मुख्तलिफ औकात के दौरान में, जिसमें आज के 2 प्रोग्राम आज के भी शामिल हैं, यानी कि गुज़िश्ता दिन में मैंने तकरीबन 6 प्रोग्राम उनके मुख्तलिफ 6 चैनल्स के ऊपर किए। 6 मुख्तलिफ दिमागों के साथ, इजहान के साथ मैंने गुफ्तगू की। कल के दिन की बात करता हूँ और आज के मिला के 8, तो 8 मुख्तलिफ चैनल्स, 8 मुख्तलिफ एडिटोरियल पॉलिसीज, 8 मुख्तलिफ स्टोरीज, लेकिन सबका नुक्ता एक ही था, उनका महवर क्या था कि पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात करवा सके। लेकिन मुज़ाकरात हुए और सबसे ज्यादा जिस मुल्क के बारे में कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात उसने कामयाब करवाए, कतर की अगर बात करते हैं तो कल कतर की जानब से अब बाकायदा तौर पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान की तमाम तर मेहनत से ये हुआ। और जेडी वेस की जानब से अगर मैं बात करता हूँ तो कल उन्होंने इस माहिदे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या इसको डिफेंड करने के लिए इंग्लैंड के बहुत सारे टीवी चैनल्स को और अमेरिका के टीवी चैनल्स को जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए, उसके अंदर भी उन्होंने एक ही बात
جو کہی ہے اس کو بار بار دہرایا، وہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کو ایک پراپر سفارتکاری کو پروٹوکول دینے کے لیے یا ان کو سفارتکاری کے پراپر چینل کے اندر لے کے آنے میں جو محنت پاکستان نے کی ہے وہ کسی ملک نے کی. انہی چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج جو ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر رئیس احمد مرچنٹ صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ پیس جو اسکول کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی ہستی جو کہ اگر میں لاہور میں اگر بات کرتا ہوں یا پاکستان میں بات کرتا ہوں تو پاکستان میں تو بہت کم لوگ ہیں، اور لاہور میں ون اینڈ اونلی ڈاکٹر حسن فاروق بشوانی صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لے کے آئے. اور میرے بہت اچھے دوست بھارت سے جو ہے اجے شکلا صاحب، جو کہ ایک صحافی ہیں اور فری لانس صحافی. اس سے پہلے جو تھے وہ آئی پی ایس بھی انہوں نے کیا اور بڑے اچھے عہدے پہ بھی رہے، لیکن آج کل جو ہے وہ زیر عتاب ہے، اس لیے جو ہے وہ صرف صحافت کر رہے ہیں. وہ تھوڑی دیر میں جو ہے ہمیں آڈیو ویڈیو لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر رئیس مرچنٹ آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ جو تمام تر آپ نے چیزیں دیکھی، لیکن جو میرا پوائنٹ ہے کہ بہت سارے ممالک نے اس مذاکرات کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی، آپ نے دیکھا بھی ہے. اور بلکہ امریکہ نے اور ٹرمپ نے تو بارہا اور بڑا واشگاف الفاظ میں اس بات کو بیان بھی کیا کہ جیسے ہی ہم مذاکرات کی میز کے اوپر کسی فائنل پوائنٹ کے اوپر آنے کی پوزیشن میں پہنچتے تھے تو اسرائیل کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی تھی کہ وہ دوبارہ مذاکرات پیچھے ہو جاتے تھے، ہم دوبارہ نئے سرے سے ہمیں کام شروع کرنا پڑتا تھا. لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ ہو گیا. لیکن اب اس وقت جو پرابلمز ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی الیکٹرانک پرنٹ اور سوشل میڈیا پہ ان میڈیمز کے جو کہ ڈائریکٹلی انڈر دا کنٹرول ہے یا انڈر دا انفلوئنس آف اسرائیل اینڈ انڈیا، ان پہ مسلسل پاکستان کے خلاف جو ہے یہ گفت و شنید ہو رہی ہے. تو سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، لیکن اب زیادہ پرابلم بڑھتی جا رہی ہے، کیا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ ایکچولی یہ اس کو کہتے ہیں ہزیمت. یہ امریکہ اور اسرائیل ایک بہت بری ہزیمت کا شکار ہوئے. ان لوگوں نے جو کیلکولیشن کی تھی ایران کے لیے وہ ساری فیل ہو. صحیح. ایران کو جس طرح سے اس نے سمجھا تھا کہ ہم جیسے عراق کو کھا گئے، لیبیا کو کھا گئے تو اس کو بھی کھا جائیں گے. پیس آف کیک. It turns out to be a very hard. آپ ڈیزاسٹر کہہ لیں. ہارڈ کوکی. یس. تو اب اس کے بعد اس میں پاکستان کا فطری طور پہ داخل ہونا بنتا تھا، کیونکہ ایک طرف ایک مسلمان ملک تھا اور ان کا نیبر ملک تھا، ان کے بالکل جیوگرافیکلی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، ان کے بڑے آپس میں برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان کے ایران کے، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں. جو پولیٹیکل ایشوز ہیں I am not talking about that but in fact they are real brothers. جیوگرافیکل ایشوز سر. تو یہ جو اسرائیل ہے یہ وہ ملک ہے جس کو پاکستان مانتا نہیں. بالکل ایسے سر. تو جب پاکستان اس کو مانتا نہیں ہے اور اس کا کہیں نام نہیں لیتا، جیسے اس ٹاکس میں کے اندر بالکل نہیں نام لیا، کسی جگہ وہ نام نہیں لیتا، کہ وہ نام لیتا ہے امریکہ اور ایران. بالکل ایسے. تو اس کو ایک بڑی ہزیمت ہے، بڑی اس کو خفگی ہے اور غصہ ہے. ظاہر ہے اس کو کہیں اس نے نکالنا ہے، تو نکالنے کے لیے اس کے پاس یہی ہے کہ وہ پاکستان کو اور دوسرے محاذوں پر ٹرائی کر رہا ہے کہ ان کو اتنا انگیج کروں کہ یہ ان کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے. صحیح. اور ان کو اس پوائنٹ پہ لے جائیں، یعنی لوگوں کو. لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے نکار خانے میں طوطی کا بولنا. ٹھیک ہے. اس کا بولنے سے دنیا کے کسی ملک پہ، کسی میڈیا پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں حقیقت کیا ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اور نہ یہ اتنا معتبر ہے کہ اس کی بات کو صحیح کہا جائے. اب معتبر نہیں رہا. اب نہیں، یہ میں اب اور تب پہ بھی یہی کہوں گا کہ یہ معتبر نہیں تھا، نہ ہے نہ تھا. یہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے فلسطین کا جس پہ یہ قبضہ کر کے اپنا ملک بنا کے بیٹھا. بیروت اپنا لبنان کے اندر بھی سر وہ. ہاں اب یہ جیسے جیسے کیونکہ گریٹر اسرائیل ہو رہا ہے. یہ شاید میں نے 4-5 پروگرام پہلے اس بات پہ بات کی تھی کہ گریٹر اسرائیل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی طاقت بنے گا یا کوئی انڈسٹری بنائے گا. نہیں، یہ ملکوں کے اوپر قبضہ کرے گا اور یہ اپنا حجم بڑھائے گا اور یہ ان کو اپنے زیر دست کرے گا. جیسے میں نے اس وقت ایک ٹرم یوز کی تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف مڈل ایسٹ. بالکل. دیٹ از واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہوگا. سی آپ کا پوائنٹ ہے. اچھا مشوانی صاحب، یہ جو جس بھی انہوں نے بات کی ہے، اور کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ہی آپ کا ڈپارٹمنٹ اور آپ کا فورٹے بھی یہی ہے، تو کہ پوری دنیا کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک دہشت گرد ملک ایک زمانے میں ابھی اگر میں اس کی بات کرتا ہوں
फरवरी 28 फरवरी की बात करता हूँ, इससे पहले तक यानी 27 फरवरी तक हमें यही कहा जाता था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म को, और जिसकी बढ़ावत जो थी या उसकी तरवीज जो थी इस बयानी की, वो हमारा जो मशरकी फ्रंट है, हमारा जो मशरकी हमारा हमसाया है, उसने बड़े भरपूर तरीके से इसको किया। लेकिन दुनिया की नजर कभी भी अमेरिका के किसी काम के ऊपर या इजराइल के किसी काम के ऊपर नहीं पड़ती, हमने देखा था। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये इजराइल के बारे में भी लोगों ने बात की, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन की अगर बात करता हूँ उसने भी बात की, अमेरिका के अपने अंदर से बहुत सारी आवाज निकली। तो सर अब आप क्या समझते हैं कि क्या आने वाले दिनों के अंदर, जैसे हिजबुल्लाह दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर हो चुकी है, हमास डिक्लेयर है, टीटीपी डिक्लेयर्ड है, आईएसएस डिक्लेयर्ड है, फिर उसके बाद और दो चार ऐसी जमातें हैं जो कि दहशतगर्द डिक्लेयर्ड है, तो क्या कहीं इजराइल के बारे में भी क्या खुशगुमानी हम रख सकते हैं कि उसको हम एक एज अ डिक्लेयर करार दिया जा सके एक नेशन के तौर पे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम प्रोग्राम में बात करने के लिए बुलाया। देखिए, दुनिया की अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखें तो कहा यह जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल मॉरलिटी है और एथिकल जो मॉरलिटी है आपकी प्राइवेट, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। सही। आप बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स को अगर उसको थारोली देखें तो आप वो कहते हैं कि यू कैन नॉट ड्रॉ द पैरेलल्स। ठीक है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर फॉर एग्जांपल एक तंजीम है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर हिजबुल्लाह है, अगर वो वहां पे कोई कार्रवाई करती है तो उसको तो आप दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं, लेकिन अगर बीएलए बलूचिस्तान में कोई कार्रवाई करती है तो आप कहते हैं नहीं यार, इसके बारे में अभी हम सोचेंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इसके बारे में मजीद इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और बहुत सारी। वैसे बीएलए को अगर किया तो यूरोपियन यूनियन ने या बर्तानिया ने तो सर उसको डिक्लेयर कर दिया, अमेरिका की जानब से अगर आप जी पता तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि नो वन इज योर फ्रेंड एंड नो वन इज योर एनिमी। सही। इट्स द नेशनल इंटरेस्ट जो कि आपको हर वक्त आप उसको फोरफ्रंट पे रखते हैं और उसके मुताबिक आप चल रहे होते हैं। तो आप कोई मॉरलिटीज पे, कोई नॉर्म्स पे, कुछ रूल्स पे, कुछ रेगुलेशंस पे, कोई लॉज पे किसी भी चीज का कोई अल्टीमेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सही। तो ये बात इस तरह के ना कि एक वक्त आएगी जी हम इजराइल को भी एज ए सर ये मेरा खुशगुमानी का वो की जा सकती है। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की उससे एजम्पशन से ज्यादा जो इस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज है उसकी तरफ फोकस करने की जरूरत है। कि आप देखें कि 28 फरवरी इसको अगर आप ले लें और आज की तारीख को ले लें तो पिछले कोई 105-110 दिनों में इजराइल जो है वो कितनी तरह से एक्सपोज हो चुका हुआ है। मर्चेंट साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है ना वो इजराइल का नाम नहीं लेता। मैं इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूं और मैं इसको ऐसे वो कहूंगा कि हमारे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिम इफ्तिखार साहब, हाँ जी बिल्कुल, आप उनकी वो स्पीच सुने जो उन्होंने इजराइल की, जो उन्होंने दुर्गत लगाई है वहां पे, और जिस किस्म की उन्होंने दाद शिकन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इकोनॉमी तुम्हें बचा नहीं सकेगी जी, और जिस किस्म की उन्होंने इजराइल को उनको जैसे कहते हैं ना आईना दिखाया है। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों की जो 57 कंट्रीज हैं, मुस्लिम स्टेट्स जो हैं, उसमें शायद किसी दूसरे मुल्क के अंदर या उसके रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ऐसी कोई उसमें करेज नहीं होगा कि वो इजराइल के साथ इस तरह वो जिसे कहते हैं ना, यानी एक इतनी नपीतुली और इतनी कैलकुलेटेड अंदाज में और उस गुफ्तगू करे और उसको एक्सपोज करे। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान ने इस पूरे सिचुएशन में सिचुएशन को अपने यानी ना सिर्फ मिडिल ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में जिस तरह पाकिस्तान ने सिचुएशन को कैपिटलाइज किया है, तो ये एक तरफ तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान की इस वक्त जो डिप्लोमेसी है उसका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जैसे कहते हैं ना एक हमारे सामने उसकी एक पिक्चर आई है। आप मजीद इससे आगे चल के हमें मैं समझता हूं कि हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को फोकस करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को मजीद डीपन करने के लिए और उसको मजीद प्रोएक्टिव बनाने की जरूरत है। सही सही, ठीक है। और ये इस तरह की सिचुएशंस जो होती हैं और इस तरह के जो हालात होते हैं वो कौमों की उसमें तारीख में बड़े रेयर केसेस होते हैं, और वो भी एक ऐसा मुल्क जिस तरह जो पाकिस्तान की तरह है जो इसको इकोनॉमिक और कुछ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम
آف آور ہسٹری کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اپنے فرینڈز، اپنے الائز اور اپنے جو الائز نہیں بھی ہے ان کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، اور ہمارے خطے کے اندر جس قسم کی کاروائیاں ہمارا مشرقی جو فرنٹ ہے، جو ہمارا پڑوسی ہے وہ کرتا آ رہا ہے، آپ نے دہشت گردی کی بات کی کہ اس میں دیکھیں آپ 2001 سے لے کے آج دن تک انڈیا نے جب بھی پاکستان کو ہانٹ کرنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے اس نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچایا، خواہ وہ پہلگام ہو، خواہ وہ جو دوسرا وہ کیا نام ہے اڑی ہو یا جو بھی ہو، تو خواہ ان کا جو ہے نا پارلیمنٹ اٹیک ہو، بمبے اٹیکس ہو، تو وہ جب بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر جیسے کہتے چڑھ دوڑنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچانے کی کوشش کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے پچھلے سال ان کو 2+2=4 سے جس طرح جواب دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی سرجیکل سٹرائک یا ایسا کوئی پاکستان کو گھس کے مارنے کی یا سبق سکھانے کی وہ جرت کرنے سے پہلے کم از کم 50 دفعہ سوچے گا، 100 دفعہ نہیں تو 50 دفعہ. ٹھیک آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. اچھا اگر میں بھارت کی ہی بات کرتا ہوں اپنا رئیس صاحب، تو ہم جب بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پہ آپ بھی دیکھتے ہیں، انڈین میڈیا کو بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنا امریکن میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. جے ڈی وینس نے کل ایک بیان دیا، بلکہ سوری آج اس نے دوپہر میں، جو پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر میں پاکستان میں کہیں ایک وہ بیان پہنچا ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاکس ود ایران. اور انہوں نے پاکستان کا ورڈ اس لیے انہوں نے کہا کہ ناؤ پاکستان نے جو ہمیں جو میڈیشن کروانی تھی یا جو کچھ بھی کروانا تھا وہ کروا لیا، ناؤ اٹس ٹائم ٹو ٹاک ڈائریکٹلی ود ایران. اب انڈین میڈیا نے اس بیان کو اس طرح لیا توڑ مروڑ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے بات نہیں کرے گا، اب وہ ڈائریکٹ ایران سے بات کریں گے. تو سر اب ذرا وہ جو ہزیمت والی بات ہے سر، اس کو ذرا تھوڑا سا اس کے ساتھ جوڑ کے بتائیں نا سر. یقیناً یہی حال جو اس وقت اسرائیل کا ہے، بالکل یہی حال انڈیا کا بھی ہے. انڈیا والے بھی جو وہ پولیٹیکلی فیل ہو گئے، ٹھیک ہے، ڈپلومیٹکلی وہ فیل ہو گئے، انہوں نے اس ایونٹ میں کوئی رول پلے نہیں کیا اور وہ ایک خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے. پاکستان نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا، جبکہ پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو جتنا ناٹا، جتنا بونا ملک ہے، یہ چھوٹا ملک ہے نسبتاً باقی ممالک کے، اس کے باوجود اس نے جو کیا اپنی بساط سے باہر ہو کر کیا. تو میں تو اس بات کو یہی کہوں گا کہ انڈیا بھی ایک بہت بری ہزیمت کا شکار ہے، اور اس وقت وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. انہوں نے اب اس کے علاوہ اور کیا کہنا ہے کہ حقائق کو توڑ مروڑ کے پہلے بھی وہ پیش کرتے رہے، اب بھی کریں گے، آئندہ بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ان کا وتیرہ ہے. ہم 1965 سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب ریڈیو ہوا کرتے تھے اور ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے کہ مائی اندرا کہندی ہے میں نہ مانوں میں نہ مانوں، یہ میں نہ مانوں بڑا مشہور ہوا تھا اندرا گاندھی کا. تو انڈینز ڈونٹ بلیو ان سم تھنگ جو پاکستان کو، جس سے آپ یوں سمجھے کہ جس سے پاکستان کا وقار بلند ہو رہا ہے، وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھٹ رہا ہے. اچھا نہیں، جس طرح بھی آپ نے بات کی، اگر اسی حساب سے اگر میں دیکھتا ہوں تو سر میں آف کیمرہ بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا بھی تھا کہ پاکستان کے بارے میں سر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں صحافتی آزادی موجود نہیں ہے، اور بلکہ یہ صرف پاکستان کے اپنے اندر بھی سر بہت سارے لوگ کہتے ہیں. میں مانتا ہوں سر، میں بھی اس فرٹرنیٹی کا حصہ ہوں سر، پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کھل کے بات کریں لیکن آپ اپنے اسٹیٹ کے خلاف بات نہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں دیکھتا ہوں، اور اگر میں جس طرح بھی آپ بھارت کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ آزادی کسی ملک میں نہیں ہے، اور خاص طور پہ بولنے کی آزادی ہمارے ملک میں ہے. اس سروے میں سر میں نے دیکھا تو پاکستان کا نمبر جو تھا وہ 152 تھا اور انڈیا کا سر 158. ہاں، اور آؤٹ آف 180. جی آؤٹ آف 180. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ نیچے سے پہلے دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں، یہ ٹاپ پہ آ رہا ہے سر. ہاں، تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا یہ جملے بولنے کے ہمارے آزادی ہے، آزادی نہیں ہے. اچھا، صحافتی آزادی کے بارے میں ایک چھوٹا سی بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف پاکستان اور انڈیا نہیں، دنیا کے بہت سارے، اب 158 نمبر پہ ہم ہیں تو کوئی 153 پہ بھی ہے، کوئی 152 پہ بھی، ہم سے اوپر بھی تو ہے نا سر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ صحافتی پابندیاں ہر ملک لگاتا ہے. اگر ہم مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان انڈیا کو تو پھر بھی کوئی نمبر مل گیا، ان کو تو کوئی نمبر ہی. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے جو ابھی بات کی ہے سر، اسی بات کو لے کے ہم ایران چلتے ہیں سر. ہمارے جو دوست ہے اپنا ڈاکٹر جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، وہ راشد اپنا نقوی صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. اور السلام علیکم سر. نقوی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟
जी जी सुन रहा हूँ जी आपको। नहीं, मेरे ख्याल में क्योंकि ईरान शायद माइट भी थोड़ा सा कोई इशू हो इसमें। अभी मेरी टेक्निकल टीम जो है अभी उनके साथ राब्ता कर रही है और वो अभी हम उनको जी आपकी आवाज मुझे आ रही है जी। जी 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 नकवी साहब कैसे हैं सर? आप ठीक हैं सर? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नकवी साहब, इस वक्त स्टूडियो में सर मेरे साथ मौजूद हैं अपना डॉक्टर रईस मर्चेंट साहब हैं और तजियाकार है, और उनके साथ मेरे साथ डॉक्टर हसन फारूक मशवानी साहब मौजूद हैं, वो भी तजियाकार है। आप जो है वो नकवी साहब जो है वो इस वक्त तेहरान में सर इस वक्त मौजूद हैं, और जो है वो राशिद साहब और ईरान की जो इस वक्त सिचुएशन है यकीनी तौर पे आपसे ज्यादा सर कोई भी नहीं जानता होगा, आप बिल्कुल गढ़ के अंदर मौजूद है। सर सबसे पहला तो सर आपको मुबारक हो, आपका ईरान का और अमेरिका के दरमियान में सर एक मुआहिदा जो है वो सर तय पा चुका है और ऑफिशियली, और जो एक्चुअल जो सिग्नेचर है वो तो सर जुमे को यानी कि 19 तारीख को सर जनेवा में होंगे। लेकिन सर इस खबर के सुनने के बाद सर ईरान की सिचुएशन इस वक्त क्या है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके जो मेहमान तशरीफ फरमाए उनकी खिदमत में भी मैं सलाम अर्ज करता हूँ। ये जो आपने मुबारकबाद पेश किया है और इस पे खुशी का इजहार किया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं ईरानी अवाम की अक्सरियत की नुमाइंदगी करूँ तो वो इस मुबारकबाद को इस अंदाज से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो मौकिफ चल रहा है अमूमी यानी अवाम की अक्सरियत का, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जंग खत्म हुई है, दुश्मनी खत्म नहीं हुई। ये दो नजरियात की जंग है। ये एक तागूत के खिलाफ कुरानी हुक्म के मुताबिक एक जिहाद का मसला है। ये किसी एक हुकूमत से या किसी फर्द से या किसी मुज़ाकराती टीम से वाबस्ता नहीं है। ठीक है। ईरान के इस्लामी इनकलाब का जो पैगाम है वो कुरानी पैगाम है, और कुरान किसी जालिम के सामने झुकने को पसंद नहीं करता। और जो कुरान में तागूत की अलामात हैं वो सारी की सारी अमेरिका और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप में मौजूद हैं। सही है। लिहाजा ये कहना कि ये कोई सुलो हो गई है, ये कोई हमेशा के लिए दुश्मनी खत्म हो गई है, नहीं, ये आप इसको एक जंगबंदी कह सकते हैं। ये सिर्फ जंग के उन्वान से ये सब कुछ हो रहा है। ये कोई नजरियात की आपस में दोस्ती सुलह या आप इसे कहें कि इस जंग का खात्मा नहीं है। ठीक तो लेकिन दूसरी तरफ हम अगर अमूमी तौर पे देखें तो जाहिर है जंग तो किसी को पसंद नहीं होती। जंग में तो जो है वो जाहिर है नुकसान ही नुकसान होते हैं। तो उस तनाजुर में यकीनन ईरानी अवाम जो है वो अपने आप को इस लिहाज से मुतमईन समझ रही है कि भी हमने एक 40 रोज जंग लड़ी और उस जंग में हम सर्वाइव भी किया है, हमने दुनिया से मनवाया भी है कि सुपर पावर जो अपने आप को दुनिया की वाहिद और जंगी नुक्ता निगाह से और फौजी सलाहियतों के से अपने आप को सबसे सुपर पावर समझती थी, वो अपने मकासद में बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक आदाफ में बुरी तरह वो सुपर पावर नाकाम हुई है। तो इसलिए एक इत्मीनान भी अपनी जगह पे मौजूद है कि उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया है, अपने नजरिए का दिफा किया है, अपने इनकलाब का दिफा किया है। ठीक हो। मशवानी साहब जिससे अभी इन्होंने बात की है राशिद नकवी साहब ने, उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ ईरानियन जो हैं वो इस बात पे खुश नहीं है, इस जंग बंदी पे कह लें या जिस पे भी कह लें, सुलह वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी तो इनके साथ जंग है, अब मानते हैं ये लड़ाई खत्म हुई है लेकिन अभी प्रॉपर जो एक जो है वो इनके साथ चलती रहेगी। तो सर आप क्या किस नजर से देखते हैं सर इस चीज को? क्या वाकई ही वॉर मॉन्गरिंग जो है वो दोनों अतराफ से बराबर चल रही है कि हम लोग सिर्फ जब तक के गोला बारूद नहीं चलता रहेगा, मिसाइल्स फायर नहीं होते रहेंगे और बाकी ये खून ब्लड शेड जब तक नहीं होता रहेगा, यह पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो उस वक्त तक सर हमें बहसीयत कौम हमें मजा नहीं आता सर। सबसे पहले तो मैं नकवी साहब को आपके प्रोग्राम की वसातत से मुबारकबाद दूंगा और ईरान की आवाम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि देखिए 28 फरवरी 2026 की सिचुएशन पे अपने आप को रखे। उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपने आप को एक जैसे कहते हैं बदमस्त हाथी समझता था, बिल्कुल सर बिल्कुल,
آج میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی عوام کی فتح صرف اس بات میں ہے کہ وہ نیگوسیشن پہ ٹیبل ٹاک کرنے پہ مجبور ہے، اور ایرانی عوام کی ایرانی حکومت کی پرپوزلز کے اوپر ان کی شرائط کے اوپر اور وہ ٹیبل ٹاک پہ دیکھیں کسی ایک بدماش کو یا کسی ایسے شخص کو جو کسی رول کو، کسی لا کو اور کسی جو ہے نا یعنی نارمز کو نہیں مانتا، اس کو ٹیبل پہ لانا ہی کامیابی سمجھا جاتا ہے. صحیح. تو میں نقوی صاحب کو اور ایرانی عوام کو یہاں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ پہلے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو نیگوسیشن کرنے پہ مجبور کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر دس از یور وکٹری، کنگریچولیشنز. اب آتے ہیں کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی ایرانی عوام اس کو کس طرح لیتی ہے، تو سر پیس کی جو وہ ہوتی ہے سٹڈی، اس میں ہم کہتے ہیں کہ سر پیس کی دو میجر ٹائپس ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو پیس اور ایک کو کہتے ہیں نیگیٹو پیس. نیگیٹو پیس از سیز فائر، کہ جی آپ نے دو وارنگ پارٹیز کو سیٹ اسائڈ کر دیا، ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا. بالکل ایسے. اچھا پازیٹیو پیس اس وقت شروع ہوتا ہے کہ آپ روٹ کازز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے. اور اس کے اوپر آگے سسٹینیبل جو پیس ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو جہاں تک جو ہے نقوی صاحب کی بات ہے، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ فی الحال اس پورے ریجن میں سسٹینیبل پیس کے کوئی بہت زیادہ آثار تو دکھائی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر باقی جتنے کنٹریز ہیں سب کو، مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں، قطر ہو، سعودی عرب ہو یا باقی ہیں، اور ہمارے ان کے جو تیسرے وہ ہیں یعنی نامور قسم کے پڑوسی ہیں، اللہ کرے اس کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ جی اس خطے کے اندر ان کی جو سسٹینیبل پیس ہے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنے کے ساتھ. ٹھیک ہے. کوئی اور آ کے باہر سے ان کو پیس ایشور نہیں کر کے دے سکتا. اگر یہ آپس میں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں لگے رہے تو جو گریٹر اسرائیل کی بات کی تھی مرچنٹ صاحب نے، اس کے لیے راستہ ایسے ہی ہموار ہوتا رہے گا. لیکن میں ایران کی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی جو رجیم ہے، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے نہ صرف نیوکلیر پہ کمپرومائز نہیں کیا، بالکل انہوں نے ہرمز پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور سب سے بڑھ کے انہوں نے اس ریجن کے اندر ان کے جو الائز ہیں، لبنان ہے، حزب اللہ وغیرہ ہے، دیکھیں انہوں نے بالکل بھی اس پہ کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی ریزن ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف لبنان، ایران اور اس کے جو دوسرے حمایتی ہیں، ان کا آپس میں جو نیکسس ہے اور جو بانڈ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. اسرائیل کی بھی یہ خواہش ہے اور یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ایران کی جتنے لوگوں کے ساتھ، یہ جتنے بھی نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں یا سٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو بھی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں پراکسیز ہیں، وٹ ایور جو بھی ہیں، لیکن ان کا آپس میں ایک بانڈ ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، ان کی ایک کوشش ہے کہ اس بانڈ کو توڑا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی مرچنٹ صاحب، سر آپ کا پوائنٹ. جی میں ڈاکٹر نقوی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاد جو ہے وہ 1980 سے چل رہا ہے ایران میں. تو یہ کوئی نیا تازہ جہاد نہیں تیار ہوا ہے، یہ جنگ تو چل رہی ہے اور اس کے کئی ایپیسوڈ ہم دیکھ چکے ہیں. اس میں کتنا خسارہ ہوا اور کتنا فائدہ ہوا یہ بھی سب دیکھ چکے ہیں. ایران نے کیا کمایا اس سے اور کیا کھویا. آج اگر یہ ایک پیس ٹاک ہو رہی ہے اور امریکہ بذات خود، بجائے اس کے کوئی اس کو تحریک دیتا، بجائے خود ایران سے بات چیت کرنے کو تیار ہے، آپ اس کو اگر کامیابی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایران کی قوم جو ہے، عوام جو ہے وہ اس کو نہیں مانتی، اور وہ آپ کے خیال میں آپ نے یہ آبزرو کیا کہ وہ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے، تو وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا جنگ ہو؟ کیا دنیا جنگ میں چلی جائے؟ کیا ایٹمی ہتھیار باہر آ جائیں اور دنیا نیست و نابود ہو جائے؟ کیا ہم نیگوشیٹ کر کے اگر کوئی چیز کو سالڈ ہونے جا رہی ہے اور کچھ بننے جا رہا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں یا اس کی برائی کریں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے. جی نقوی صاحب. دیکھیے میری آواز، ہمارے پینل کے معززین نے میری آواز سنی تھی یا آپ نے میری گفتگو کا خلاصہ ان کے سامنے پیش کیا ہے؟ نہیں سر، انہوں نے آپ کی پوری گفتگو سنی ہے سر، انہوں نے آپ کی پوری گفتگو سنی ہے سر. اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں پھر تو میں اسی کے اندر رہ کے بات کروں گا. جی دیکھیں میں نے جو کہا ہے کہ وہ خوشی کا اظہار نہیں کیا یا اطمینان کا اظہار نہیں کیا، میں نے اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے کہا کہ وہ اس پہ اس انداز سے خوش نہیں ہے کہ وہ مبارکبادیں جو ہیں وہ وصول کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں جی لیکن ہے اس میں کوئی شک نہیں، مرچنٹ صاحب کی بات تو 100% درست ہے کہ انہوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور کامیابی کے بعد خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے، اطمینان کا بھی احساس ہوتا ہے. لیکن آپ مرچنٹ صاحب یہ دیکھیں کہ 2 دفعہ مذاکرات کے دوران اس قوم پہ جارحیت کا انتخاب کیا ہے امریکہ نے،
اور امریکہ نے ماضی میں کون سا حربہ استعمال نہیں کیا. آپ نے درست فرمایا 1979 سے یہ جنگ جاری ہے. اس نے امریکہ نے اور امریکہ کے حواریوں نے 8 سال تک صدام کو ان پہ مسلط رکھا. 8 سال جنگ رہی, 8.5 سال جنگ رہی. اس کے بعد ان کو کہاں پہ انہوں نے اطمینان سے سانس لینے کا موقع دیا. کبھی سینکشنز آ رہی ہیں, کبھی جناب پرائمری سینکشن, کبھی سیکنڈری سینکشن, کبھی ملک کے اندر داخل ہو کر, اور کبھی آپ دیکھیں یہ کیسی دنیا ہے. یہ آپ جنگل کا قانون نہیں ہے کہ امریکہ اپنی پارلیمنٹ میں باقاعدہ بجٹ منظور کرتا ہے کہ ہم نے ایران کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اتنے ملین ڈالرز کا بجٹ مخصوص کیا ہے باقاعدہ اوپنلی. تو ایسے ملک سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کسی موقع پہ, ابھی وہ جسے کہتے ہیں نا, آپ نے درست فرمایا کہ ایک اس ہاتھی کی طرح جو ہے وہ آیا اور وہ سمجھا کہ سب کو جو ہے وہ اپنے نیچے روند کے چلا جائے گا. ابھی اس کی دم پہ پاؤں آ گیا ہے یا اس کی سونڈ کو انہوں نے پکڑ لیا ہے. لیکن یہ ہاتھی پوری امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج ہے. اس کو ایران نے ایک نمونہ بنا کے دکھا دیا ہے کہ دیکھو ہم اکیلا اگر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آپ امت مسلمہ اور عرب ممالک بالخصوص اور ایٹم بم کے حامی اور رکھنے والے ممالک کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف میزائلوں سے اس کی ایسی تیسی کر دیا, آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز میں امریکہ کو جی میں جملہ مکمل کر لوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جنگ جاری ہے, یہ جنگ آج رکے گی, فوجی جنگ رکے گی, لیکن اقتصادی جنگ ہوگی, ثقافتی جنگ ہوگی, اس کے بعد وہ سیاسی جنگ شروع ہوگی. امریکہ آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہے. یہ ایرانی عوام کو شعور ہے اس کا, جو میں نے کہا نا کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے. یہ جنگ جاری رہے. اسی کے اندر ایک چیز اور, ایک جو ہے نا ایک چیز کو اور ایڈ کر لیں. امریکہ کے سابق جو ایک مشیر ہیں ان کی قومی سلامتی کے, جان بولٹن, انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے ٹرمپ کو وائلن کی طرح بجایا ہے. اگر ہم اس کو عام لینگویج میں اگر استعمال کریں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا تبلے کی طرح بجا دیا. تو بیسیکلی اب ان کا تبلا تو ہوتا نہیں ہے, تو لہٰذا انہوں نے وائلن کا ورڈ استعمال کیا. تو سر اس کو بھی ذرا ایڈ کیجیے گا اپنی اسی سابقہ اپنی جو پیش رو گفتگو تھی اس کے ساتھ ساتھ ذرا. جی اب نقوی صاحب آپ کو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. جی نقوی صاحب آپ ہی سے میں نے پوچھا ہے کہ جان بولٹن سابق مشیر ہیں قومی سلامتی کے امریکہ کے, انہوں نے یہ کہا ہے. جان بولٹن ایران دشمنی میں امریکہ میں سب سے مشہور آدمی ہے, کو نیو کانس میں سے شمار کیا جاتا ہے. اور وہ پہلے اس کی جو کتاب بھی آئی ہے جس میں اس نے اپنے آنکھوں دیکھے کچھ مشاہدات بیان کیے ہیں, تو وہ بہت اندر کی خبر کو جانتا ہے. اس کا یہ تجزیہ اس لیے بہت ہی پرفیکٹ نظر آتا ہے کہ اس سے دیکھیں کہ اتنی پاور کے باوجود اصل میں وہ ٹرمپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری بچا دی ہے اس نے, ایران نے. یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تو یہ قوت تھی, تمہارے پاس تو یہ کچھ ہے, چونکہ وہ اندر کا آدمی ہے. اس کو پتا تھا کہ اتنی پاور رکھنے کے باوجود بھی ایران نے ان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں گھسیٹا ہے. دوسرے لفظوں میں ان کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے ان کی ساکھ بری طرح مجروح کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جملہ صحیح کہا, لیکن وہ ایران کی تعریف کرنے کے زیادہ وہ ٹرمپ پہ تنقید کر رہا ہے کہ تم نااہل ہو, کہ تمہارے پاس اتنا سب کچھ تھا لیکن تمہاری پلاننگ, تمہاری جو اپنے پینٹاگن سے جو انڈرسٹینڈنگ, جو تم نے جرنیلوں کو نکالا, جو تم نے اپنے قریبی دوستوں کو, جس نے بھی مخالفت کی نیتن یاہو کے کتنے پہ ٹرمپ نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ خدا کی مدد ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں. ورنہ فوجی طاقت کے لحاظ سے تو امریکہ اور ایران کا کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ان کی ایئر فورس, ان کی نیوی, ان کی زمینی فورسز, اگر اس کو آپ فگرز میں لے کے آئے, اعداد و شمار سامنے رکھیں, کتنے ٹینک کس کے پاس ہیں, کتنے جہاز کس کے پاس ہیں, کتنے جو ہے وہ کیریئر کس کے پاس ہیں, تو ایران تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایران تو اپنے حوصلے کی بنیاد پہ لڑا ہے اور اپنے خدا کی مدد اور نصرت دنیا بھر کے مسلمانوں اور مومنین کی مدد سے, دعاؤں کی وجہ سے وہ لڑا ہے. واقعی اسلحے کے زور پہ یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا مشوانی صاحب, اسی طرح جو ابھی جو بات ہوئی ہے, ابھی سب بات ہو رہی تھی, جان بولٹن کی بات ہو رہی, اسی طرح سر جو سی آئی اے کے جو ایک ہیں ڈائریکٹر جو ہے جان ریڈ کلف, انہوں نے اور مارکو روبیو نے بھی ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایران پہ اعتماد نہیں رہا. سر یہ
اعتماد ان کو تو پہلے بھی کبھی نہیں تھا، لیکن اب یہ جو ورڈ اسپیسیفکلی ورڈ استعمال ہوا ہے کہ اب ایران پہ اعتماد نہیں رہا، سر یہ کیا بات؟ سر معذرت کے ساتھ ایک لفظ بولوں گا سر کہ میں اور آپ میدان میں اترے ہوئے ہیں ہاں اور آپ مجھے ایک زور کا تھپڑ مار دیں اور پھر میں کہوں کہ جی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ایرانین کے اوپر کبھی بھی امریکن ایجنسیز کو اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے تھا؟ پہلے کب تھا؟ نہیں، اس بیان کے بعد تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے تو وہ شیر و شکر تھے، ہینڈ گلو تھے، اب نہیں رہا ایک دوسرے پہ اعتبار. سر ایک کوشچن بنتا ہے نا سر میرا، میں ان سے لے لوں پھر آپ سر آپ کی طرف. جی سر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایرانین نے جس طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو نہ صرف اس ڈیل میں یا اس جنگ میں ڈیل کیا ہے، آپ اگر جے سی پی او کو دیکھ لیں، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو تھا، اس پہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت بھی میں آپ کو اور نقوی صاحب کو اس بات پہ ایک وہ کروں گا کہ میں نے اپنے ایک ایم فل کے اسٹوڈنٹ کو اس پہ تھیسس کروایا کہ جی جو جے سی پی او تھا، ہاؤ سکسیسفل دیٹ ایگریمنٹ واز. اگر آپ ایک ملک کو بالکل ہی سینکشن میں رکھتے ہیں اور وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے دنیا کی 6 بڑی طاقتوں کو ان پہ جا کے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لا کے ان سے ایگریمنٹ کرتا ہے، تو اٹ اسپیکس آف اٹس ریزیلینس. بالکل ایرانین نے وہاں نیگوشیشن میں بھی ریزیلینس دکھائی ہے، یہاں انہوں نے وار میں بھی ریزیلینس دکھائی ہے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اگر یہ ان کی خواہش ہے یا ان کا اگر یہ ان کی طلب ہے کہ ایرانی جا کے بڑے آرام سے ان کو کچھ پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو، کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. یعنی کہ وہ ٹرافی ان کو نہیں ملنے والی، وہ ٹرافی ان کو نہیں ملنے والی. جی اپنا مرچنٹ صاحب، سر آپ کا پوائنٹ. سر میں بھی ایک دم آپ ایک دم مسکرائے تھے نا میرا سوال سن کے. ہاں، وہ اس لیے مسکرایا تھا کہ دیکھیے وہ بات جو آپ نے کیا کہ پہلے ٹرسٹ نہیں تھا اب ٹرسٹ ہے، نو اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. اس کنٹینٹ میں اس نے کہی نہیں یہ بات. ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا کہ اب آپ جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اس پہ اعتراض، ڈونٹ ٹرسٹ ایران کوئی بھی پینترا بدل سکتا ہے. ایران نے یہ اس جنگ میں عام طور پہ تاثر یہ لیا جا رہا ہے اس جنگ بندی میں کہ امریکہ نے ٹائم لیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ یہ الٹا ہوا ہے، ایران نے ٹائم لیا تھا. ایران نے ٹائم لیا اور اس نے لٹکا لٹکو کے ان کو ادھر ادھر آ کے ہر جگہ پہنچ جاتا تھا، کریں بات، وہ بھاگ رہے تھے. ایران کو ٹائم چاہیے تھا. ایران اس وقت بہت بہتر پوزیشن میں ہے، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ قطر نے اس کو جزیہ دیا ہے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ اس نے گفٹ دیا، میں اس کو کہوں گا جزیہ دیا اس نے کہ مائی باپ بس ادھر بم نہ آنا چاہیے. اور یہ جزیہ اس کو چاہیے ایران کو، یہ یو اے ای کو بھی دینا چاہیے جزیہ کہ مائی باپ ادھر بم نہ مارنا. سر جس نے ابھی نقوی صاحب نے بات کی ہے، انہیں طاغوت کا لفظ استعمال کیا. سر پاکستان میں ایک خاتون نے بات کی تھی تو اس کو جواب میں طاغوت ملا تھا اور پوری سوشل میڈیا طاغوت طاغوت ہو گئی تھی. انہوں نے بھی بات کیا. تو جزیہ تو اس حساب سے اگر میں بات کروں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ نان مسلم سٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ جزیہ پے کرتی ہیں. اگر جزیہ پے نہیں ہوگا تب پھر اس کے اوپر اٹیک ہوتا تھا اور وہ سارا کچھ ہوتا تھا. وہ تو نان اسٹیٹ جو نان اسلامک اسٹیٹ کے لیے ہوتا تھا. سر یہ آپ نے تو لفظ قطر کے لیے استعمال کر قطر کے لیے، اس لیے کہ یہ اس نے یہ کہا ہے بس یہ ہاتھ جوڑ کے کہ یہ پیسے لے لو. سر آپ اس کو کچھ اور آپ اس کو کوئی اور نام دے دیجیے. میں اس کو یہی کہوں گا کہ اس نے اپنی جان بچائی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی ہماری طرف نہ، ہمیں چھتر چھایا میں لے لو. ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہ کہو. بالکل ٹھیک. اچھا نقوی صاحب، جیسا بھی بات ہوئی ہے اور خاص طور پہ ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہے ہیں یا ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، جیسے حزب اللہ کو امریکہ نے باقاعدہ طور پہ ایک دہشت گرد تنظیم جو ڈکلیئر کر دیا، لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود مانا کہ جناب اس نے حزب اللہ سے ٹیلی فون کنورسیشن کیا، خود ان کو فون کیا، ان سے رابطہ کیا اور ان کا کہ یار تھوڑی مہربانی اسرائیل پہ ہاتھ ہولا رکھو، اس پہ اٹیک نہ کرو. تو اگر لیکن دوسری جانب اگر اسرائیل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس تمام تر ایکسرسائز کے بعد سر جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ اتنی جس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بات کہی ہے، اگر ہم اسرائیل کی جانب دیکھتے ہیں تو اسرائیل قوم بھی سر سیم سچویشن پہ اسی پوائنٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اسی لیول پہ بیٹھی ہوئی ہے، اسی ویٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے جس ویٹ پہ ایرانی قوم بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امن معاہدہ ہو یا نہ ہو، اسرائیل جو ہے لبنان اور شام سے نہیں نکلے گا، کر لو جو کرنا. جی سر، یور ٹیک سر. جی میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. زائنسٹ نظریات کو اگر آپ پڑھیں، زائنسٹ پروٹوکولز کو آپ پڑھیں، ان کی دینی تعلیمات کو اگر آپ پڑھیں تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے. یہ ان کے میں باقاعدہ تعلیمات کا ایسا بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا
انسان اس صورت پہ انسان ہے کہ وہ اگر ہمارے سر نگورے ہمارے نیچے لگا ہو، ورنہ وہ جانوروں سے بدتر ہے. یعنی وہ ایک اپنے آپ کے ایک خود پسندی پرائرٹی، اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نرگسیت مزاج کی ان کی تعلیمات ہیں، وہ پوری دنیا کو سمجھتے نہیں ہے. اور وہ اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں وہ جو فلسطین کے اندر آ کے جنہوں نے قبضہ کیا ہے، تو وہ اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ بہشت موعود ہے. ہاں جی بالکل ہے، اور بالکل. یہ جو بہشت موعود کا تصور یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے اور اس میں اس کو ہم نے مرکز بنانا ہے، اور جو یہاں پہ آئے گا وہی، یعنی جو اس مرکز سے مربوط ہوگا وہی بہشت کی طرف جائے گا. کیونکہ نظریات کے لحاظ سے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی خواہش ضرور یہ ہے، اور وہ کسی تک کوشش بھی کرتے لیکن بزدل ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن جو سورہ جمعہ میں کہتا ہے نا، یہودیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو سچے کہتے ہو تو موت کی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یہ ان کا سب سے بڑی خامی ہے. ایرانیوں کے اندر مسلمانوں کی عنوان سے، اسلام کے عنوان سے شہادت کی خواہش ہے، موت کی خواہش ہے. دیکھیں جب حملہ ہوا نا اسرائیل پہ، ایک ہفتہ تک نیتن یاہو کی خبر نہیں تھی کہ وہ کس جگہ پہ ہے. وہ اڑتے ہوئے طیاروں میں کہتے ہیں کہ محفوظ طیاروں میں اس کو رکھا گیا، کئی جسے کہتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ اس کے اندر رکھا گیا. ان کے ہاں ایک سائرن بجتا ہے اور پوری قوم پناہ گاہوں میں گھس جاتی ہے. اب اس کا مقابلہ کریں ایران کے قائد اپنے دفتر میں، پتہ ہے ان کو کہ حملے ہونے ہیں، پتہ ہے ان کی جدید ٹیکنالوجی سامنے ہے، کسی وقت بھی آ کے ان کو جو ہے وہ شہید کر دے گی، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں چونکہ موت کی تمنا کرنے والے قرآن کے مطابق، چونکہ ان کو ان کے لیے موت شہادت ہے ان کے لیے. تو اس لحاظ سے میں آخری جملہ کہتا چلوں، اس لحاظ سے اسرائیل کی، گریٹر اسرائیل کی، نیو مڈل ایسٹ کی یہ خواہشیں ہیں، کوشش ہے ان کی، لیکن میدان میں رہنے والے نہیں ہیں. اگر مسلمان ایک دفعہ بھرپور انداز صرف اتحاد کا مظاہرہ کر دیں، نہ لڑیں، صرف ایران لڑے گا، صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایران کے پیچھے کھڑے ہیں، تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے، اور یہ تو اتنا سا ملک ہے کہ سارے مسلمان ایک ایک بالٹی پانی بھی اس کے اوپر پھینکے تو ایک میں ڈوب کے مر جائے گا. ٹھیک سر، لیکن مسلمانوں پہ ڈوب کے مرنے کو سر آپ کو پوائنٹ آئے گا. سر سیم ہمارا جو ہمسائے میں جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی یہ بات کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جتنی ہماری آبادی ہے اگر ہم صرف یورین کرنا شروع کر دیں تو پاکستان بہ کے جو ہے نا وہ بحر عرب میں چلا جائے گا. آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، بالکل ٹھیک ہو گیا. سر جی مشوانی صاحب، ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل بھی نہ ہوتا. اور کسی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ پچھلے آپ جتنی بھی ان کی 1948 کو دیکھ لیں، پھر 67 میں دیکھ لیں، پھر 70 میں جو ان کی ہوئی، پھر جب بھی اس کے اوپر کوئی وہ آتا ہے، ٹف ٹائم آتا ہے، کوئی یو این سیکورٹی کاؤنسل میں کوئی ریزولیشنز آتی ہیں، کچھ بھی اسرائیل کے خلاف آتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جا کے اس کو ریسکیو کر لیتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم کسی امریکن پریزیڈنٹ نے یا ریجیم نے اتنا ووکلی اس کو اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ بھائی ہم وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ٹو یور اسٹیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سمبولک وہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسے سننے میں آیا ہے. ادروائز ہے تو آن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے. لیکن ٹرمپ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑ بولا ہے، ہاں جی، تو اس نے یہ کہہ بھی دیا ہے. اور جس طرح بعض جگہوں پہ اس نے شٹ اپ کال دی ہے نیتن یاہو کو، تو وہ بھی ایک جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو نارمل ہے فار دی امریکن ریجیمز اگینسٹ اسرائیل. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اور مسلمان ملک ہیں ان کو اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور نقوی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو مسلمان ملک ہیں ان کو جو ہے نا اس کے اوپر اپنی، دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک ایران کا ساتھ نہ دے، لیکن اپنی سیکیورٹی اسرائیل کے ساتھ بھی نہ چلے نا، اسرائیل کے ساتھ نہ چلے اور اپنی سیکیورٹی کو گارنٹی کریں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھائی ویئر ڈو وی اسٹینڈ. کیا یہی اسرائیل قطر کی جو ہے نا وہ ساورنٹی کو بریچ نہیں کر چکا؟ بالکل کر چکا. کیا یہی اسرائیل جو ہے وہ سر عراق کے اندر بیٹھا ہوا ہے، عراق کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یس یو اے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یو اے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو ایون سر وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے ایسے اسلامی ممالک جہاں پہ اس کے ڈیٹا سینٹر موجود ہے، جہاں پہ اس کے اپنے
جہاں سے سر انہوں نے ایران کے اوپر بھی اٹیک کیے جی بالکل اور سعودی عرب کے اوپر بھی اٹیک کیے. جی بالکل, نام ایران کا نام لے کے انہوں نے اور بڑے ہمارے ایون ایک جو تھی وہ پوری بیس جو تھی وہ ایران کے اپنے اندر موجود تھی سر. جی ہمارے پڑوس میں جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ان کے ٹھکانے بالکل سر, ان کے ٹھکانے بالکل موجود. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا مرچنٹ صاحب, سر یہ پیسوں کی لین دین کی بات ہو رہی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے جزیہ دیا, میں نے کہا نہیں سر اس کا نام ذرا چینج کر دیں. ایران کے اپنے کچھ پیسے پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. قطر میں سر ان کے 12 ارب ڈالر تو اس وقت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ 12 ارب ڈالر ہم آپ کو ریلیز کرتے ہیں. لیکن سر بات یہ کہ ادھر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ کے اندر بھی ایک جو اینٹائی ٹرمپ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, یا ان کی جو اپوزیشن آپ کہہ لیں, اسکول آف تھاٹ جو ہے, جو ان کو اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا $300 ملین جو ہے نا یہ دے رہے ہیں. تو سر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جے ڈی وینس نے بھی یہ بات کہی ہے, اور بلکہ جے ڈی وینس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے نہیں دیے, نہ ہم نے ان کو وعدہ کیا, لیکن ہم کچھ پلاننگ کر رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے, کیونکہ سر وقت میرے پاس مختصر تھوڑا لہذا سر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ہو رہا ہے, لیکن یہ برائے عام ہموار ہو رہی ہے, اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ کچھ لے اور کچھ دے کے ہماری باتوں کو مان رہا ہے, اور ہم اس کو صرف ایک ہی طریقے سے راضی کر سکتے ہیں کہ اس کو پیسے دیں. بالکل ٹھیک. میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں؟ نہیں سر, وقت کی کمی ہے سر میرے پاس, میں اس لیے سر وہ میں مرچنٹ صاحب کو بھی کہا تھا سر ان تائز کو مختصر کر دیجیے گا. ناظرین آپ کا سر, مرچنٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, مشوانی صاحب آپ کا شکریہ, نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, آل دا وے فرام تہران سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی, اور ابھی بھی جو نقوی صاحب کی اگر بات کرتے ہیں تو ایرانی کو ہے وہ ابھی بھی جنگ کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے, بلکہ وہ شاید کہیں ان کے اندر ایک اداسی کا ایک عنصر بھی نظر آ رہا ہے. ان کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑے مایوس ہیں کہ جنگ ختم ہوگی. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسرائیل کی جو قوم ہے, یہودی جو قوم ہے, وہ بھی اس وقت مایوسی کا شکار ہے کہ جنگ کیوں ختم ہو گئی ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید صرف اس خطے کے اندر اسرائیل ہی واحد ملک ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ ختم نہ ہو, لیکن نقوی صاحب کی گفتگو سے جو ہے وہ میں تھوڑا سا شوق ہوں کہ ایران کی قوم بھی یہ چاہ رہی ہے کہ, لیکن سر میں دعا گو ہوں, اللہ کرے کہ یہ ایک ہولی وار کی شکل میں, یا ایک پروسیٹ جو ہم نے ایک زمانے میں دیکھا تھا صلاح الدین ایوبی صاحب کے دور میں, وہ دوبارہ ہوتا ہوا کہیں شاید یہ دونوں قومیں, دونوں مذاہب جو ہے شاید اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن اللہ مسلمانوں پہ اور باقی دنیا پہ جتنے بھی عوام ہے ان سب کے اوپر اپنا کرم جو ہے وہ جاری و ساری رکھے. ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اور تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.